أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. صدق الله العظيم. گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ کا خلاصہ عرض کیا گیا تھا، اس آیت میں اللہ نے اس چیز کا ذکر فرمایا تھا، جو لوگ اللہ کے دین کی نسبت پر اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے ایک مقام کو چھوڑ کر دوسرے نئے مقام پر منتقل ہونا چاہتے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں ایک سوال ہوتا ہے. وہ سوال یہ کہ ہم نئی جگہ جا رہے ہیں، وہاں ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا، ہماری کمائی کس طرح ہوگی، ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے متعلقین کو کیا کھلائیں گے پلائیں گے. اس قسم کا ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا. روزی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھی ہے. اے میرے بندو، جب تم نے اللہ کے دین کی نسبت پر خدا کے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنا گاؤں، اپنا مقام چھوڑ کر ایک نئے مقام پر منتقل ہو رہے ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ تمہیں بھوکا مار دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ تمہاری ضروریات کی تکمیل نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. اپنے بندوں کے تمام حالات کو جانتا ہے، اور جو اس پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ کبھی اس کو بے یار و مددگار نہیں فرماتے. ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی 3 آیتوں کی تلاوت کی ہے. ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کچھ چیزوں کا ذکر فرما کر نبی علیہ السلام کو حکم دیا، اے نبی، میری قدرت کی ان چیزوں سے متعلق آپ مشرکین سے سوال کریں. مشرکین آپ کو اس کا جواب دیں گے. پھر ان مشرکین کو سمجھانا آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا کہ توحید ایک سچائی اور حقیقت ہے، کہ تم توحید کو چھوڑ کر کہاں شرک بت پرستی کرتے پھر رہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. یہ سوال مشرکین سے کرو، ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کس نے بنایا.
वसख्खर अश-शम्स वल क़मर, किसने सूरज और चाँद को काम में लगाया, उनको बनाया किसने, और फिर उनको रोज़ाना बारी बारी मुसलसल वक्त पर लाता और ले जाता कौन है। लयक़ूलुन्न अल्लाह, ऐ नबी तमाम मुशरिक आपको इस सवाल का जवाब देंगे, ये सब करने वाला अल्लाह है। ज़मीन व आसमान को बनाने वाला भी अल्लाह, सूरज और चाँद के निज़ाम को चलाने वाला भी अल्लाह है। इनमें से कोई मुशरिक अपने बुतों की तरफ इसकी निस्बत नहीं करेगा। ये नहीं कहेगा कि मैं जिस बुत को मानता हूँ, जिसकी पूजा करता हूँ, उसने ज़मीन बनाई या उसने आसमान बनाया या वो चाँद और सूरज का निज़ाम चलाता है। नहीं, मुशरिकीन जब आप ये सवाल करेंगे तो वो कहेंगे कि ये सब करने वाला अल्लाह है। जब ए नबी मुशरिक इसका सवाल जवाब ये देंगे, फ़अन्ना युफ़कून, फिर आप उनसे कहो किधर उल्टे चले जा रहे हैं। फिर जब तुम मानते हो, तुम्हें पता है ज़मीन आसमान चाँद सूरज ये सारा निज़ाम अल्लाह का बर्पा करदा है, तो क्या फिर इबादत के लायक वो अल्लाह नहीं है। फिर जब इबादत का मामला आता है तो तुम उस अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को क्यों उसमें शरीक करते। तुम्हें खुद पता है कि तुम जिन बुतों के पास जाते हो उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर इबादत उनकी क्यों करते हैं। इबादत उसी ज़ात का हक़ है जिसने सारी कायनात बनाई और सारी कायनात को वजूद बख्शा। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लह। कुरान की इस आयत में अल्लाह ताला इस बात को बयान फरमा रहे हैं, अल्लाह ही अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोज़ी फराख करता है, व यक़दिरु लह, और जिसके लिए चाहता है तंग करता है। किसी आदमी का कहीं जाप चल रहा था, अचानक जाप चली गई। देखो, जाप का जाना दो तरीक़ों पर होता है। एक तो उस जाप वाले की कुछ गलतियां हो, उन गलतियों की बुनियाद पर उसको निकाला जाए। दूसरा ये कि जाप करने वाला अपना काम पूरी अमानतदारी ईमानदारी से कर रहा है, लेकिन बग़ैर किसी सबब बग़ैर किसी वजह के उसको निकाल दिया गया। अब यहाँ मेरी जो बहस है वो उस शख्स से मुताल्लक़ है जो ईमानदारी से अपना काम करता था, बग़ैर किसी उज़्र के उसको निकाल दिया गया। तो अल्लाह ताला अब जाप से हट गया तो माहाना जो लगी बंधी आमदनी उसको आती थी, और उस जाप के वास्ते से अल्लाह ताला उसको जो रोज़ी पहुँचाते थे। इसी तरह बहुत सारे लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई ज़राअत करता है, कोई आदमी कारोबार करता है। कारोबार में बहुत सारे लोग हैं, सुबह से लेकर रात गए तक अपनी दुकानें खोलते हैं, पाबंदी के साथ बैठते हैं, कहीं इधर उधर नहीं जाते और अपनी पूरी दुकान सलीक़े और क़रीने से रखते हैं। कोई ऐसा होता है कि जिसकी दुकान में इतने गाहक होते हैं कि उसको फुर्सत ही नहीं होती, और कोई दुकानदार ऐसा होता है कि वो तरसता रह जाता है कि मेरे पास कोई एक गाहक आए, लेकिन उसकी बड़ी चाहत और तमन्ना के बावजूद कोई गाहक उसके दुकान की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ता। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अब जिस दुकानदार के पास गाहकों का रश है उसके पास तो कारोबार ही कारोबार, उस कारोबार के नतीजे में पैसों की रेल पेल फरावानी। दूसरा वो बंदा
جس کے پاس کوئی گاہک نہیں آتا تو اس کے نتیجے میں کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے تنگی ہے، پریشانی ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کسی انسان کے روزگار کا وسیع ہونا، کسی انسان کے روزگار کا تنگ ہونا، مشکل میں آنا، یہ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہمارے اپنے پاس یہ ہے کہ جب کبھی کسی آدمی کے کاروبار نہیں چلتے، کوئی گاہک اس کے پاس نہیں آتا، تو سب سے پہلے ہم لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کس نے کیا کرا دیا۔ یہ سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے۔ ہر مسلمان کو یہ بات اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ روزی روٹی کے جتنے معاملات ہیں یہ سب کے سب اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اللہ تعالی روزی بندوں کو ان کی چاہت کے مطابق نہیں دیتا، اللہ بندوں کو روزی اپنی حکمت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کس بندے کو روزی دینا ہے، کتنی دینا ہے، بہت زیادہ دینا ہے، میڈیم دینا ہے، یا لو لیول کی دینا ہے، یا کون ہے جس کو روزی دینا ہی نہیں ہے، بہت کم دینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کے اعتبار سے بہت اچھا جانتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے علم کی روشنی میں حکمت کے تحت جس کے لیے جتنی روزی انہوں نے متعین کر رکھی ہے، دنیا کے مختلف اسباب، ذرائع اور وسائل کے ذریعے سے وہ اس کو پہنچاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام انسانوں کو بھرپور روزی دینے لگے، سب کے سب اللہ کے ناشکرے بن جائے، اور دنیا کا نظام بھی چل نہیں سکتا۔ بھئی اگر سماج میں سب کے سب کروڑ پتی ہوں، اب میرے گھر میں کوئی کام، میں کیا کروں گا؟ میرے گھر میں پلمبنگ کا کام آ گیا، اب میں کس کو بولوں گا؟ سب کروڑ پتی ہے، میں کسی کے پاس جاؤں گا کہ بھائی میرے گھر کے اندر کچھ کام ہے، وہ کہے گا جھک مار۔ میں کیوں آؤں؟ اس لیے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کام کی۔ وہ کہے گا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ اس کو خرچہ کیسے کروں، میں تیرے پاس کیوں آؤں گا؟ اللہ رب العزت نے دنیا کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے، اس نظام کو چلانے کے لیے کچھ لوگوں کو خدا نے تعلیم دی ہے، کچھ لوگوں کو اللہ نے جاہل رکھ کر پیسہ دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ علم والوں ہی کو پیسہ دیتا، یہ علم والے جاہلوں کو ایک لقمہ بھی نہیں دیتے۔ اگر یہ پیسہ، یہ اختیار اللہ تعالیٰ عقل والوں کو دے دیتا اور دولت بھی ان کے حوالے کرتا، یہ لوگ کبھی کسی جاہل کو ایک نوالا کھانا نہیں دیتے۔ وہ کہتے کہ بھئی تو پڑھائی نہیں، تجھے زندہ رہنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے، بہتر ہے کہ تو بھوکا مر جا۔ اللہ رب العزت نے یہ کیا کہ جن کو علم سے محروم رکھا ان کو دولت دی، اور جو پڑھا لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پڑھے لکھے کو اس جاہل کے اندر اور تابع کیا، اس کی نوکری پر رکھا۔ اب اللہ نے کہا کہ تجھے اپنی روزی بھی چاہیے، تو اب اس کے پاس کام کر تاکہ اس کی روزی میں بھی کچھ بڑھوتری ہوتی رہے اور تیرا اپنا کام بھی چلتا رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ دنیا میں اور بہت سارے لوگ ہیں کہ خدا کسی کو پیسے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ان کی روزی روز عطا کرتا ہے۔ اب جن کو روزی روز کی بنیاد پر ملتی ہے، سماج کے اندر مختلف قسم کی ضرورتیں انسانوں کو اللہ نے لگا دی۔ گھروں کی تعمیر کرنا ہے، مختلف قسم کے اس قسم کے معاملات۔ اب ایک جو پیسے والا آدمی ہے، اب وہ باہر نکلتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی مجھے اپنا مکان بنانا ہے،
مجھے مزدوروں کی ضرورت ہے۔ اب جو روز کی بنیاد پر کاروبار کرتے ہیں وہ سب کے سب لوگ اکٹھے ہو کر اس کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ چلو بہت اچھی بات، چلیے میرے گھر۔ اب وہ آ کر صبح سے لے کر شام تک اس کے پاس خدمت کرتے ہیں، اس کا گھر بناتے ہیں، پھر شام ہونے پر وہ ان کی روزی ان کو دیتا ہے تاکہ ادھر اس کا کام بھی ہو اور دوسری طرف جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کی تکمیل ہو۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے روزی کا معاملہ اپنی پوری مخلوق کے لیے یکساں نہیں رکھا۔ اللہ نے روزی کے معاملے میں اونچ نیچ رکھی ہے، وہ حکمت کی وجہ سے، تاکہ دنیا کے نظام کو بہتر سے بہتر طور پر چلایا جا سکے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی بندے کو روزی زیادہ ملتی ہے، کسی بندے کو کم ملتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو زیادہ مل رہی ہے تو اس کے پاس کوئی بڑی ڈگری ہے یا بڑی صلاحیت ہے، یہ نہیں ہے۔ یا کسی انسان کو روزی نہیں مل رہی، وہ مشکل ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہیں، اللہ نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا ہے۔ یا جس کو زیادہ مل رہا ہے وہ اللہ کا بڑا چہیتا ہے، اللہ اس سے بڑے یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ ایک اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ اللہ اپنی حکمت کے تحت اور علم کے تحت جب جس کو جتنا دینا ہے دیتے ہیں، جس کے لیے کشادگی کرنا ہے اس کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں، اور جس کے لیے تنگ کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کھلی ہوئی چیزیں بند کرتے چلے جاتے ہیں۔ کتنے ایسے ہمارے اپنے سماج میں لوگ ہیں، انہیں امید ہوتی ہے کہ ان کا ایک بڑا اہم کام ہوگا۔ مثلاً اگر کوئی بلڈر ہے تو اس کو یہ امید ہو جاتی ہے کہ فلاں صاحب جو مکان بنانے والے ہیں وہ مجھے اپنے مکان بنانے کا کام حوالے کریں گے۔ دونوں میں بات چیت بھی ہوتی ہے، بات چیت ہونے کے بعد اب وہ جو بلڈر ہوتا ہے بڑا پر امید ہوتا ہے، اور وہ بھی یقین دہانی کرتے ہیں، سب چیزیں کرتے ہیں، لیکن آخری لمحے کے اندر کوئی ایک ایسی بات، کوئی ایسا ایک معاملہ کہ جب اس کی پوری امید ہوتی ہے تو پھر وہ چیز ہاتھ سے نکلتی ہے۔ یہ اللہ کرتے ہیں۔ کسی کے لیے حالات کو تنگ کرنا، کسی کے لیے مواقع کو ہٹا دینا، یہ سب اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت کی چیزیں ہیں، اسی کو اللہ نے فرمایا۔ اب ہم انسانوں کا کام یہ ہے کہ جب ہم نے یہ بات سن لی تو اب ہمیں اپنی زندگی کے اندر کسی کو کشادگی حاصل ہے تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ سے کہے کہ اے میرے رب، یہ تیرا فضل ہے، تو بغیر کسی استحقاق اور صلاحیت کے مجھے عطا کر رہا ہے۔ اے اللہ، اس دولت کے آنے میں، میرے کاروبار کے پھیلنے اور چلنے کے اندر میرا کوئی کمال نہیں ہے، مالک اصل کمال آپ کا ہے۔ آپ کی نظر، آپ کی مہربانی جب تک مجھ گنہگار پر ہوتی رہے گی، میرے کاروبار چلتے رہیں گے۔ مالک محبت کی اس نظر کو اسی طرح اس گنہگار پر ہمیشہ برقرار رکھ۔ اس احساس اور تصور کے ساتھ کشادگی والا اللہ سے اپنا معاملہ کرے۔ جس بندے کے لیے روزگار کے حالات مشکل ہو جائیں تو اس کے لیے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ عام طور پر انسانوں کی زندگی میں جو مسائل اور بکھیڑے آتے ہیں وہ اس کے اپنے بدعمالیوں کے سبب ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے انسان کو اپنے وہ تمام کے تمام گناہ جس کو وہ جانتا ہے، ایک ایک گناہ کو اپنے اللہ کے سامنے رکھ کر اس کی معافی مانگنی، اللہ سے وعدہ کرنا ہے، میرے رب آج میرے ہاتھ زندگی میں جو تنگی اور پریشانیاں ہیں یہ میری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ،
میں آپ سے دشمنی چھوڑ کر اب آپ کی دوستی چاہتا ہوں، میں آپ سے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اے میرے مالک، میری اس گزارش کو قبول فرما، میری توبہ قبول فرما۔ پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے یہ کرے، پھر اس کے بعد انسان کوشش کرے اور اللہ سے دعاؤں کا اور مناجات کا سلسلہ رکھے۔ اے میرے اللہ کہ تو نے میرا نکاح کروایا، مجھے بیوی بھی دی، مجھے بچے بھی دیے۔ اے اللہ تو ہی کہتا ہے کہ ایک انسان پر جس طرح خدا کی عبادت و بندگی فرض ہے، اسی طرح بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا بھی فرض ہے۔ اے اللہ، میں تنگی کی وجہ سے اپنی بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پا رہا۔ مالک، مجھ کمزور کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ، مجھے ضرورت کے مطابق روزی روٹی عطا فرما۔ اس طرح کی دعائیں اور اس طرح کا اہتمام ایک تنگ حال شخص کو اللہ کے سامنے کرتے رہنا، اس لیے کہ راستے کھولنا اور بند کرنا یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اسی کو کہا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بلا شبہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے۔ یہاں پر رک کر آپ کی سمجھ کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ جس واقعے کے ذریعے آپ اللہ کی حکمتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ خیر، خدا کا علم اور حکمت اتنی کہ میں اور دنیا کے تمام انسان مل کر بھی خدا کی حکمت تک سے نہیں پہنچ سکتے، لیکن چھوٹا جو سمجھ سکتے ہیں وہ میں آپ کو عرض کر دوں۔ ایک آدمی تھا جس کے دونوں پیر نہیں تھے، اس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ جو چلتا تھا اپنے گھٹنوں اور اپنے تشریف کے بل گھسٹ گھسٹ کر چلتا تھا۔ اب اسی معذوری کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ جس گاؤں میں رہتا تھا اس گاؤں کے اندر سال میں 1 مرتبہ سائیکل کا مقابلہ ہوتا تھا، جس میں تمام کے تمام نوجوان بچے پورے جوش و خروش جذبے کے ساتھ شریک ہوتے تھے، بڑے بھی شریک ہوتے تھے، سب حصہ لیتے تھے۔ چنانچہ مقابلے کا جب وہ دن آتا تھا تو پورا کا پورا گاؤں میدان میں کھلے حصے میں امٹ پڑتا تھا۔ اب جب وہ مقابلے کا دن تھا تو یہ معذور بھی اپنے گھٹنے اور اپنے تشریف پر گھسٹ کر وہاں پہنچا، دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے اندر بڑی مایوسی بھی تھی اور بڑی امید بھی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کاش میرے پیر نہیں ہیں، اگر میرے پیر ہوتے تو جس طرح گاؤں کے اور نوجوان مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں میں بھی حصہ لیتا۔ اب وہ ایسے درد کے ساتھ اپنا حال اللہ سے دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، اللہ رب العزت نے اچانک اس کے پیروں کی جو معذوری تھی وہ ختم کر دی۔ اس نے دیکھا کہ اب اس کے پیر حرکت بھی کر رہے ہیں۔ وہ اٹھا تو دیکھا کہ پیروں پر کھڑا ہے، ایک قدم آہستہ سامنے ڈالا تو وہ چل بھی رہا۔ اب وہ اتنا خوش ہوا، فوراً آگے بڑھا، ایک آدمی سے سائیکل لی اور سائیکل پر بیٹھ کر جتنے لوگ اس دن مقابلے میں آئے تھے سب کو ٹکر مارنے لگا۔ جاتا تھا ایک ایک کو ٹکر مار کر گراتا چلا جاتا تھا۔ لوگ
उस शख्स की इस हरकत को देखकर हैरत ज़दा थे। फिर जब मुकाबला ख़त्म हुआ, वो साइकिल से उतरा तो अल्लाह ने उसके पैरों की जो क़ुव्वत थी फिर ख़त्म कर दी। लोगों ने, देखने वालों ने कहा, खुदा जिसको जिस हाल में रखता है, जिसको जो देता है, वो बहुत सोच समझकर अपनी हिकमत के मुताबिक और इल्म के मुताबिक देता है। अल्लाह को पता है किसको देना है। अल्लाह को पता है कि अगर मुकम्मल पैर हमेशा के दिए जाते तो वो तो पूरे गांव को ख़त्म कर देता। अल्लाह ने कहा कि ये इतना बदमाश है, इसके लिए पैर का न होना ये उसके हक़ में अच्छा है, ताकि वो भी अपनी जगह एक सुकून से रहे और पूरा गांव भी अमन व अमान और सुकून वाली कैफियत में रहे। खुदा जिसको जिस हाल में भी रखते हैं वो अल्लाह की हिकमत होती है। इंसान का इल्म वहाँ तक नहीं पहुँच सकता और हम खुदा की हिकमतों को सही समझ नहीं सकते। हमारा काम ये है कि जिस हाल में भी हों उस हाल में अल्लाह ही की तरफ मुतवज्जे हो। वला इन सअल्तहुम मन नज़्ज़ल मिनस समाइ माअ, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन मुशरिकीन से पूछो वो कौन है जो आसमान से पानी बरसाता है। पूछो आप इनको। फ़अहया बिहिल अर्ज़ मिन बअदि मौतिहा, फिर उसी आसमान से बरसे हुए पानी से ज़मीन को उसके मरने के बाद ज़िंदा करता है। फ़अहया बिहिल अर्ज़ मिन बअदि मौतिहा। पूछो आप इन मुशरिकीन से। लयक़ूलुन्न अल्लाह, तमाम मुशरिक ऐ नबी आपको जवाब देंगे ये अल्लाह करता है। वो नहीं कहेंगे कि हमारे बुत करते हैं, फलां शंकर भगवान कर, ये कुछ नहीं कहेंगे। वो सब कहेंगे कि अल्लाह करता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब सब अल्लाह करता है, तुम्हें भी पता है, तो फिर कुलिल हम्दुलिल्लाह, यूँ कहो हर तरह की तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है। बल अक्सरुहुम ला याक़िलून, जब सब अल्लाह करता है तो फिर इबादत में अल्लाह को क्यों छोड़ते हो, दूसरों को क्यों शरीक करते हो? क्या तुम्हें दिमाग नहीं है? क्या तुम्हारी अक़ल में गोबर और भूसा भरा हुआ है? जिन चीज़ों को तुम देखते हो और मानते हो, मानने के बावजूद फिर उस ज़ात की इबादत व बंदगी में दूसरे को शरीक करना इंतहाई कम अक़ली और नादानी की बात है। बल अक्सरुहुम ला याक़िलून, लेकिन उनमें अक्सर समझ नहीं रखते। अगली जो आयत मुबारका है, अल्लाह ने बेहतरीन मिसाल बयान फरमाई है। इंशाअल्लाह वो मज़मून और उससे मुताल्लिक़ा तफ़सील अगले सबक में आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करेंगे। अल्लाह मुझे और आपको कुरान पाक का सही फ़हम अपने करम से अता फ़रमाए और कुरान से जो नसीहतें और हिदायतें मिलती हैं, अल्लाह उसके मुवाफ़िक़ अपनी ज़िंदगियों को बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका।